अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ, ये तेरी आवारगी। उसकी राइटर हैं सुंबल अम्बरीन। बहुत अच्छा नावल है, तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। तुम कौन हो? थोड़ी घबराई, थोड़ी निडर अंदाज में वो मुकाबिल को काफ़ी पुरकशिश लगी थी, जिसे पहली बार देखने पर दिल बेलचक इसकी तरफ हुआ था। वो इसके सामने पानी का गिलास करता तहम्मुल से बोला, मैं साशे हूँ। शहजाद को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। बड़े से हाल नुमा कमरे में बहुत से आदमी सूटेड बूटेड पीछे हाथ बांधे खड़े थे। इसका एक इशारा पाते ही सब बाहर निकल गए, सिवाय जमाल के। जमाल साशे का बहुत अच्छा दोस्त और माफिया ग्रुप का पार्टनर भी था। इनका अपना बिजनेस था और इसमें 50% शेयर साशे के, 40% जमाल के और 10% मियाँ के थे, जिसे इस कंपनी से ज़्यादा कंपनी के ओनर में दिलचस्पी थी। आई तो वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से थी, मगर रुकने की वजह साशे बन गया। मुझे कहाँ ले आए हो? ये कौन सी जगह है? अब वो बाकायदा तौर पर चारों तरफ नज़रें घुमाती होती इसकी तरफ देखने लगी। वो भाग नहीं सकती थी, देख चुकी थी बाहर खड़े आदमी इसे भागने नहीं देंगे, इसलिए अब घबराने की बजाय अपने सवाल पूछने में ही आफिद समझी। ये साशे का अड्डा है, मेरा मतलब ये साशे की कोठी है, जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है। इसकी आंखों के सामने बहुत से आदमी खून में लथपथ ज़ख्मी हालत में झूलते दिखाई पड़ने लगे, जो इस कोठी के तहखाने में अभी भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। साशे की ज़बान फिसली थी। वो इसे अपनी असलियत बताकर इसे डराना नहीं चाहता था। इससे वो इसके करीब आने की बजाय और दूर हो जाती। फिर खुद को कंपोज करता नॉर्मल रखते हुए मज़ीद बोला, और ये बाहिर और आसपास खड़ी सब साशे की राय है, जो इसे काफ़ी मोहब्बत करती है। राय की बात पर जमाल यकदम चेहरा मोड़ता मुस्कुराया था। इसकी ख़ास ताकीद की वजह से सब का असला इनके कपड़ों में छुपाया था, जो साफ दिखाई नहीं दिया था। वो अभी वो भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। इसे दाल और इसकी बातों में कुछ काला नहीं, बल्कि सारी दाल ही काली लग रही थी। वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। झूठ इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, मगर वो फिर भी सवाल पर सवाल करने लगी थी। तुम करते क्या हो? बड़े पर्दे को हटाती मियाँ दाखिल हुई थी, काफ़ी हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत से शहजाद और साशे को देखने लगी। मैं एक जागीरदार शेफ़ हूँ। अचानक से इसकी आंखों के सामने अभी थोड़ी देर पहले ही गोलियां चलाने का सीन आने लगा, जहाँ वो अभी हाथ झाड़कर इसके लिए आने की खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया था। शहजाद को अगवा करने जमाल गया था। जमाल इतने छोटे और मामूली कामों के लिए कभी खुद को तकलीफ़ नहीं देता था, मगर अब मामला नाजुक था। मामला साशे के दिल का था, जो पहली बार किसी लड़की पर आ चुका था। साशे की बात पर मियाँ को शौक लगा था। वो जैसे गिरते गिरते बची थी, फिर ना समझी में सर मोड़े जमाल की तरफ देखने लगी, जो दीवार की एक साइड पर टेक लगाए, पीछे से एक पाँव दीवार पर चिपकाए, लबों पर स्माइल सजाए इसी के उड़ते रंग दिलचस्पी से देख रहा था। शहजाद बेचैन हुई थी। इसे पूरा यकीन हो चुका था वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ गई है। मियाँ धीमे कदमों से चेहरे पर बेबसी सजाए दोनों की तरफ बढ़ने लगी। वो एक बड़े से डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे, जहाँ हर किस्म के लवाजमात भी रखे हुए थे। शहजाद मियाँ को खुद की तरफ बढ़ता देख लब काटती साशे की तरफ देखने लगी। ये कौन है? इस बात पर साशे तहम्मुल से चेहरे पर जला देने वाली दिलफरेब समाइल सजाता मियाँ की तरफ देखने लगा। ये साशे की बहन है। बहन सुनकर मियाँ की आंखों के सामने तारे नाचे थे। साशे, क्या कमी है मुझमें कि मियाँ तुम्हारी गैंग का हिस्सा तो बन सकती है, मगर ज़िंदगी का नहीं। मियाँ को साशे से ही प्यार क्यों होना था? इसमें मेरे इस दिल का क्या कसूर है? वो कुछ देर पहले इससे कही गई बातें याद करती सर झटकने लगी। कितना कमीना है ये! एक बार भी शर्म नहीं आई मुझे बहन बनाते हुए, और कैसे शराफत के लंबे लंबे पुल बांध रहा है। एक लड़की ना हुई, कोई इलेक्शन में वोटिंग के वक़्त की अवाम होगी कि कुछ भी बोले जा रहा है। इसे गहरी राज आंखों से देखती, चेहरे पर मिकानगी सी स्माइल सजाए
ذات کی طرف دیکھتی ہلکے سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اف کمینہ کہیں کا، اپنی لور کو بہن ہی بنا دیا، اور جب اپنی محبت کی باری آئی تو مولوی بن گیا۔ بھاڑ میں جائے یہ اور اس کا یہ کمبخت پیار۔ وہ لب بھینچے دل ہی دل میں خود کو کوستی شہزاد کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اور والدہ کہاں ہے آپ کی؟ اس کے بڑھتے سوالوں پر وہ پہلے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور الجھنے لگا تھا۔ اوپر سے ماں کے بارے میں پوچھنے پر چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا بتاتا، وہ شروع سے ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، اپنی ماں کا نام معلوم ہے نہ باپ کا، اور ایک دن یتیم خانے والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ابھی وہ ششو پنچ میں ہی تھا جب اس کی شیف سمینا مائی جلدی سے کچن سے باہر نکلی۔ اس نے بھی اپنا روپ بدل لیا تھا، آئی تو اس گینگ کا حصہ بننے تھی، مگر ایک بار اپنے ہاتھ کا ذائقہ ساشے کو کیا چکھا دیا، تب سے اسے کچن میں مرغیوں، بھیڑ، گائیں، بکریوں پر چھری چلانے کا کام پر رکھ لیا، اور کہا اگر خون خرابہ ہی کرنا ہے تو گناہگار کیوں بننا، اپنی پسند کا کام بھی کرو اور ثواب بھی کماؤ۔ اس کام کے لیے تمہیں تمہاری اپنی پسند کے جانور ملیں گے، جس پر ہاتھ رکھو گی وہ اس کچن میں تمہارے ہاتھوں سے بوٹی بوٹی ہو رہا ہوگا۔ اس سے اچھی پوسٹ تمہیں ڈون گینگ کی کسی اور جگہ میں نظر نہیں آئے گی۔ ساشے نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں نبھائی تھی، اسے سبز باغ دکھاتا لایا تو اپنی گینگ کا حصہ بنانے پر تھا، مگر بھیج دیا کچن میں۔ اور آج ساشے کے منہ سے شیف کا نام سن کر سمینا مائی کا ڈھیروں خون بڑھا۔ اسے آج ساشے سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ جب ماں کا نام سنا، جلدی سے آٹے میں اٹے ہوئے ہاتھوں کو صاف کیا، کمر پر باندھا ہوا کپڑا کھولا، بال اچھے سے پیچھے کیے، پھر کپڑا سلیقے سے سر پر اوڑھ لیا اور باہر نکل آئی۔ میں ساشے کی ماں ہوں، کوکنگ اس نے مجھ سے ہی تو سیکھی ہے، یہ ایسے ہی تو شیف نہیں بن گیا۔ اس کی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب اس کا نام ساری اندرونی دنیا میں ساشے دی گریٹ شیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر درمیانے درجے کی خاتون کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، پھر اس کے اندرونی دنیا کہنے پر الجھی تھی۔ ساشے نے تحمل سے لب آپس میں بھینچے تھے، وہ اپنی ماں کے کردار کو مار کر اس کی ہمدردیاں سمیٹنے والا تھا، اور اس نے ساشے دی سٹون مین ڈون کو ساشے دی گریٹ شیف میں بدل دیا تھا۔ وہ لاچارگی لیے آنکھوں میں سر موڑتا جمال کو دیکھنے لگا کہ سمینا مائی کو کیا ہو گیا، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی یہ۔ سمینا مائی اب ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور ساشے کے بائیں سائڈ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ساشے کے ساتھ ساتھ میاں اور جمال کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اس کا پرسنل ڈنر اب فیملی ڈنر بن چکا تھا۔ پھر وہ بولی تو ساشے کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ ساشے مائی ڈیئر سن، جو لاسٹ ویک نیو ڈش آملیٹ میرے اور اپنی بہن کے لیے بنایا تھا وہ شہزاد کے لیے بھی بنا کر لاؤ۔ شہزاد کو بھی تو پتہ چلے کہ ایسے ہی نہیں نام بولتا میرے بیٹے کا ساری دنیا میں۔ میاں اب چہرہ موڑتی آگے ہاتھ کرتی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساشے دی گریٹ شیف، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب اندرونی جذبات پر کنٹرول کرتی ایک چور نظر ساشے پر ڈالنے لگی، جس کا چہرہ اب کشمکش اور میں ہونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ سمینا مائی اسے شہزاد کے سامنے پہلے امپریشن پر ہی پھنسا چکی تھی، جبکہ وہ اسے اس کے گھر سے اس کی مرضی کے خلاف اٹھا لایا تھا۔ مجھے لگتا ہے شہزاد کو ابھی خاص بھوک نہیں لگی ہوئی، ویسے بھی آج میرا اور اس کا دن ہے۔ آملیٹ میاں بھی بہت اچھا بنا لیتی ہے، چلو جاؤ ڈیئر میاں بھائی کی اور ہونے والی بھابھی کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ۔ بھابھی لفظ پر شہزاد نے بے اختیار نچلا لب کاٹا تھا، چہرے کے اڑے رنگ اور گھبراتے دل کو اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے سے بامشکل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آخر تھوک نگلتی حوصلہ کرتی بول ہی پڑی، مگر مسٹر شیف ساشے، آپ کو کس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بس اس سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اب جان چھڑانا چاہتی تھی۔ دوسری بات، میں نے کب آپ سے شادی کا وعدہ کیا جو آپ اپنی بہن کو ہماری شادی کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں؟ بہن کی رٹ پر میاں کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ دل کیا شہزاد سے پہلے وہ ساشے کو ہی گولی سے اڑا دے، جس کا دل شہزاد سے جلن میں پہلے ہی سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا، جس کے لیے اس کا سٹیل مین ساشے ایک شیف بن چکا تھا۔
ہنسی مذاق ایک طرف اور محبت ایک طرف۔ آپ سے پوچھا کس نے ہے کہ آپ ساشے سے شادی کریں گی یا نہیں؟ آپ کو بس بتایا جا رہا ہے، جب تک آپ شادی کے لیے دلی طور پر رضامند نہیں ہو جاتی آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ پہلی بار ساشے تھوڑا سیریس ہوا تھا۔ سلاد کی پلیٹ نارمل سے انداز میں ایک سائڈ پر کرتے دونوں ہاتھ اوپر کے اوپر رکھے تھے اور انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسا دی۔ نیچے پاؤں میں پہنے جوتے آہستہ آہستہ سے اوپر نیچے کرتا فرش پر مارنے لگا۔ آنکھیں شہزاد کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی، مگر اس وقت شہزاد کو وہ اندر سے بہت سرخ لگی۔ سمینا مائی کی پیشانی پر ناگواری سے ساشے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کچھ شکنیں پڑی تھیں۔ ساشے مائی ینگ بوائے، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ۔ جاؤ شہزاد، بچے کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، اس کا دل تمہارے ہاتھ سے بنا آملیٹ کھانے کو کہہ رہا ہے، بھوک کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ سمینا مائی کا انداز حکمیہ تھا، ساشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تپ چڑھی تھی، ایک گھوری سے نوازا تھا، وہ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ لاچارگی سے آنکھیں موڑتا جمال کی طرف دیکھنے لگا، جس نے آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی، پھر ایک ناگوار سی سخت نظر سمینا مائی پر ڈالتا، شہزاد کو دیکھ کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتا کچن کی طرف جانے لگا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑا آیا مرغی گائیں بھیڑ بکریوں پر چھری چلوانے والا، جب سے آئی ہوں کسان بنا کر رکھ دیا ہے، نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی اور نہ کہیں اور کی۔ پہلے خوف سے لوگ مجھے سمینا تائی کے نام سے جانتے تھے، جب سے پھوٹی قسمت اس کمبخت سے ملی، اس نے تو مجھے سمینا مائی کچن والی میں بدل ڈالا۔ اب دیکھو مائی ینگ بوائے سن، تم سے میں کیا کیا نہیں کٹواتی، چڑیا تک کے کوفتے نہ بنوائے تو میرا نام بھی سمینا مائی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بننے والے آملیٹ کی حالت سوچتی مسرور ہو رہی تھی۔ میاں جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتی ساشے کے پیچھے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ انڈا اور فرائی پین ہاتھ میں پکڑے بڑے غور سے کبھی انڈے کو کبھی فرائی پین کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میاں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تھی کہ اچانک ہی کچن کی محل نما حویلی کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میاں الرٹ ہوتی آگے ہوئی۔ ساشے جلدی سے فرائی پین کے درمیان انڈا رکھتا جلدی سے کھڑکی کھولنے لگا۔ یہ کچن حویلی کی دوسری منزل پر تھا، اس لیے باہر سے دو لمبی لکڑی کی سیڑھیاں جوڑ کر کچن کی کھڑکی تک پہنچتی ایک لمبی سیڑھی بنائی گئی تھی۔ سیڑھی کو نیچے سے تین ہٹے کٹے بلیک وردی پہنے آدمی نے پکڑ رکھا تھا، اور جو ادھیڑ عمر شخص اب سیڑھی کے آخری سرے پر کھڑا تھا، اس کی جان لبوں کو آئی ہوئی تھی کہ ابھی پیر پھسلا اور وہ دنیا سے ہی کوچ کر گیا۔ ساشے نے شیلف سے ساری چیزیں جلدی سے سائڈ پر کیں اور اس شخص کو ہاتھ دے کر اندر کی طرف کیا۔ ساشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی کہ موت کے وقت آخری خواہش پر کسی کی جان بخشی کر دی جائے۔ میاں سینے پر ہاتھ باندھے ناگواری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کی مدد کی غرض سے کچن میں آئی تھی۔ شہزاد کے لیے ساشے کو اپنے انداز سے ہٹ کر اپنے عہدے کی بھی پرواہ کیے بنا تگ و دود کرتے دیکھ پیشانی پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ بوڑھے آدمی نے کچن میں قدم رکھتے ہی اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ فضل بابا سانس بعد میں لینا، مجھے پہلے آملیٹ بنا دو، بعد میں چاہے آدھے دن کی چھٹی پر بستر پر لیٹے دل کے ارمان پورے کر لینا۔ ساشے جلدی سے فرائی پین میں پڑا انڈا اس کے سامنے کرتا سرگوشی میں کہنے لگا۔ فضل بابا نے لاچارگی سے اپنے مالک کو دیکھا، جسے اپنے پرانے ملازم کی نہیں انڈے کی پڑی تھی، اور ملازم بھی وہ جس کی اپنی عمر 50 سے اوپر ہو چکی تھی، مگر کیا ہے نا کہ اپنے ڈون کو صرف دو ہی لوگوں کے ہاتھ کا کھانا ہضم ہوتا تھا، ایک سمینا مائی اور دوسرا فضل بابا۔ فضل بابا کو بھی خاص طور پر کھانا بنانے کے لیے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور گھر والوں کے لیے ان کے ہاتھ سے گن پوائنٹ پر لکھوائی ہوئی ایک چٹھی چھوڑ دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اولاد جوان ہو چکی تھی اور بیگم کچھ سال پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی نے بھی خاص دھیان نہیں دیا، سوچا جیسے گیا ہے ویسے ہی واپس آ جائے گا، اور تب سے اس حویلی میں ہر آسائش، ہر چیز ان کے لیے میسر کر دی گئی۔ ہفتے کے 2 دن گھومنے کے لیے بھی رکھ دیے، اور ایک آدمی نے شاپنگ اور ہر جگہ لے کر جاتا جو بابا فضل کی پسندیدہ تھی، مگر بس آزادی نہیں دی گئی۔ آملیٹ بنا تو شہزاد سے زیادہ حیرانگی سے سمینا مائی آملیٹ کو دیکھنے لگی، اور اس کے لینے سے پہلے ہی اپنی
प्लेट में आमलेट का छोटा सा टुकड़ा डालकर जल्दी से चेक करने लगी। समीना माई को पूरा यकीन था कि आमलेट के नाम पर इनको सड़ा हुआ अंडा ही मिलेगा, क्योंकि साशे मियाँ जो इसकी मदद करने गई थी, इससे भी सिर्फ अंडा उबालने और चाय का कॉफ़ी बनाने के सिवा कुछ नहीं आता था। हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ना यहाँ से होता कोई किचन में गया और ना ही पहले कोई किचन में मौजूद था। फिर साशे की मदद कौन कर सकता है? और हो ना हो इसमें इसने कुछ तो जुगाड़ लगाया है। मैं देख लूँगी सब। कब तक बचेगा मुझसे मेरा शेफ़ बेटा? वो उलझी थी और साशे फ़ातिहाना निगाहों से समीना माई के उलझे उलझे तासुरात नोट करता खूब लुत्फ़ उठा रहा था। तुम्हें क्या लगा था समीना माई, मैं साशे दी डॉन इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? चलो चलो दी खुली आज़ादी खेलो जो खेलना है। चलो दी खुली आज़ादी जो खेल खेलना है खेलो। देखते हैं जीत किसकी होती है, नकली माँ की या असली डॉन की। शहजाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी और कशमकश का शिकार थी। फिर छुरी कांटा उठाती आमलेट खाने लगी। आमलेट वाकई अच्छा बना है, मगर ये शख्स एक शेफ़ नहीं हो सकता जिसके चेहरे पर ही बेशुमार राज लिखे हों और बातें भी 100 पर्दों में छुपी हुई हों। वो सच कैसे बोल सकता है? जब वो मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा होशियारी से। मैं निकलते ही इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट करवा दूंगी, ताकि ये लोग जो भी हैं मुझे दोबारा अगवा ना कर सकें। वो सोचती नॉर्मल सी होती। अब आमलेट खाने लगी। साशे इसे आमलेट खाता देख बहुत खुश हुआ। इसे महसूस हुआ जैसे तीर सीधा निशाने पर लगा है। लड़की मान गई। लड़कियों के बारे में इतना तजर्बा तो था नहीं कि समझ आता कि लड़की खुद को हर चाल और हर हालत और हर शक्ल में ढालने में माहिर होती है। खाने के बाद साशे के कहने पर मियाँ शहजाद को हवेली के एक ख़ास कमरे में ले गई, जो एक दिन पहले ही साशे ने ख़ास तौर पर शहजाद के ठहरने के लिए तैयार करवाया था। ये कमरा हवेली के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके साथ इसके साइज़ और अटैच बाथरूम के साथ एक दूसरा कमरा मौजूद था। एक बिल्कुल छोटा सा लाउंज और किचन भी था। एक बड़ी सी बालकोनी मुख्तलिफ फूलों और दूसरे जंगली पौधों के गुलदस्तों से सजी थी, जहाँ 2 बड़े साइज़ के 2 सोफ़े जिन पर गुलाबी और नीली चादरें फैलाई थीं। दरमियान में एक छोटा सा टेबल, जिस पर साशे के गुलदस्ते पर पानी भरा था और 4 कुदरती रंगीन फूल तोड़कर इनकी टहनियाँ गुलदस्ते के पानी में डुबोई हुई थीं। ये फूल मिट्टी के गुलदस्तों में भी खिले हुए थे। एक सिंगल चेयर झूला, जिस पर सोफे के अंदाज में रखे 2 कुशन मौजूद थे। इसे इतनी ऊंचाई में बने इस कमरे से वहशत सी होने लगी। मियाँ इसे कमरे में अकेला छोड़कर बगैर कुछ कहे जा चुकी थी। इसने कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाई। पूरा कमरा वाइट पेंट हुआ था। खिड़कियों पर बड़े बड़े गुलाबी पर्दे लहरा रहे थे। लकड़ी के मुख्तलिफ डिज़ाइन से बना पुराने ज़माने का शाही बेड, साथ इसी डिज़ाइन का छोटा सा साइड टेबल। बेड के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी ड्रेसिंग, जहाँ लड़कियों के इस्तेमाल का ज़रूरत सामान, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की परफ्यूम्स और मेकअप के अलावा नफीस ज्वेलरी भी रखी हुई थी। वो आहिस्ता से आगे कदम बढ़ाती दाएं साइड पर दीवार गिर साइज़ की बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ी और अचानक से इसे खोल दिया। वहाँ भी बहुत महंगे मगरबी और एशियन दोनों तरह के लिबास सलीके से लटके हुए थे। अलमारी के नीचे 2 बड़े खाने बने हुए थे। इसकी नज़र वहाँ भी गई, मगर सोचकर सर झटक दिया। वहाँ भी अब मुख्तलिफ किस्म के जूते ही पड़े होंगे। थके थके कदमों से बेड के करीब आई, निचला लब काटती बैठ गई। अभी गिन कर 5 मिनट ही गुजरे होंगे। वो कुछ सोचते हुए सराज से बेड से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थी, वैसे वैसे इसके दिल की रफ्तार तेज़ होने लगी। इसे देखकर काफ़ी शौक भी लगा। इसकी निगरानी के लिए दरवाजे के बाहर एक आदमी तो क्या, सीढ़ियों पर भी कोई ज़ीरो मौजूद नहीं थी। 5 मरला इस पुरानी महल नुमा हवेली को साशे ने मुंह मांगी कीमत देकर सिखों से 5 मंजिला इस पुरानी महलनुमा हवेली को साशे ने मुंह मांगी कीमत देकर सिखों से खरीदा था, जो इनकी खानदानी विरासत थी और अब साशे की मलकियत में थी। वो नीचे उतर रही थी और जान लबों को आने लगी कि बस अभी पकड़ी गई, बस अभी पकड़ी गई, और आखिरी मंजिल के लाउंज में मौजूद थी। और गहरे तारीख खामोश सन्नाटे के सिवा किसी की सरगोशियाँ तक
کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسا وہ ماحول نیچے چھوڑ کر گئی تھی اس کا اب بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، طرح طرح کے وسوسے دل میں اٹھنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اگر پکڑے گی تو یقیناً جان سے ہی جائے گی۔ سب کا بالکل خاموشی سے غائب ہو جانا کسی طوفان کے آنے کا سندیشہ تھا یا کچھ اور۔ اس کا دل و دماغ طرح طرح کے وسوسے گھومنے لگا تھا۔ ایک سایہ دیوار کے پیچھے کھڑا خاموشی سے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، پھر بنا آواز کے قدم اٹھاتا ہے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مین باہری دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اسے اچانک سے باہر بہت سے آدمیوں کے قہقہے لگانے کی آواز آئی۔ یکدم سے وہ قدم پیچھے ہٹاتی جلدی سے لاؤنج کی طرف واپس مڑی کہ حویلی کے دروازے سے کسی کے قدموں کی آواز اندر کی طرف آتی سنائی دی۔ دماغ چکرا چکا تھا اور دل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک چھوٹے سے الگ حال میں آ نکلی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ یہاں کیسے پہنچی۔ یہ حال حویلی کو ہر طرف سے دیکھنے پر بھی نظر نہیں آتا تھا، پھر وہ اس حال میں کیسے پہنچ گئی۔ یہ پرانی حویلی اسے کسی بھول سے کم نہ لگی۔ قدم اب بھی پیچھا کر رہے تھے۔ جلدی سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں سے روشنی نکل رہی تھی۔ داخل ہوتے ہی صراحتی انداز میں ہلکے سے دروازہ اس طرح سے بند کر دیا وہ تھوڑا سا کھلا رہے کہ کسی کو شک نہ ہو وہ کسی کھلے کمرے میں چھپ سکتی ہے۔ وہ کمرے میں مڑی تو اسے اس کی پینٹنگ سامنے دیوار پر لگی دکھائی دی، مگر نہیں، اس پینٹنگ میں اس کے کپڑے کسی شہزادی کی طرح کے تھے۔ سنہری بال کھلے تھے اور آنکھیں گرین تھیں، مگر ایک ایک نقش اس کا تھا۔ بالوں کا سائز، آنکھوں، ناک، ہونٹ کی بناوٹ، ہر چہرے کی شیپ بھی بالکل شہزاد ہی تھی، صرف بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر۔ پینٹنگ میں اس کے ہاتھ میں ایک پنکھ قلم موجود تھی۔ اس کے آگے کی طرف ایک چھوٹا سا ڈریگن موجود تھا جس پر قلم کی نوک تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو ڈریگن اور قلم کا تعلق نظر نہیں آتا تھا، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ ڈریگن اس کے گرد پھیلاؤ کیا ہے۔ اس کے چاروں طرف اور بھی بہت سی پینٹنگ بنی ہوئی تھی، کچھ نیچر کی، کچھ جانوروں کی، کچھ پرانے گھروں کی، کچھ چلتی ہوئی سنسان گلیوں کی، لمبے رستے اور پل۔ وہ دم صدائے آہستہ سے قدم بڑھاتی نیچے لکھی تاریخ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ کھلی کھڑکی سے آتے ہوئے ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا تھا اور اس کا دھیان بٹ گیا۔ وہ کس لیے یہاں آئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی جلدی سے کھڑکی طرف مڑی۔ پہلی منزل ہونے کے باوجود کھڑکی زمین سے کافی اونچی تھی۔ اس نے کمرے کی چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا شاید کوئی رسی مل جائے، مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کھڑکی کے پردے کی طرف اچانک نظر اٹھی تو یکایک آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹ ہلکے سے پھیلے تھے۔ وہ جلدی سے پردہ نکالتی لوہے کی سلاخ کے ساتھ باندھنے لگی اور پھر نیچے پھینکتی اس کا سائز دیکھنے لگی کہ زمین تک پہنچا نہیں۔ پردہ ابھی بھی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ اچانک ہی ہلکے سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی۔ ہاتھ کانپے، دل ایک بار پھر سے سینے میں شور مچانے لگا اور دماغ معاف ہونے لگا۔ او یا میرے خدا، اب کیا کروں کہ اچانک اپنے کندھوں پر پھیلے دوپٹے پر نظر پڑی تو جلدی سے اسے اتار کر نیچے سے پردے کے ساتھ باندھ دیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے پردے کی لٹکتی سرحد سے نیچے اترنے لگی۔ آدمی کھڑے تھے مگر وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی لون کی دیوار پھلانگتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حویلی جنگل کے بیچوں بیچ بنی ہے۔ اندھیرے کے خوف سے دل ڈرنے لگا، مگر اس سے زیادہ ڈر اپنے پکڑ جانے کا تھا، اس لیے بس بھاگتی جا رہی تھی بنا منزل اور رستے کی پرواہ کیے۔ یہ رستہ اسے کہاں لے کر جا سکتا ہے؟ آخر پورا 1 گھنٹہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگنے کے بعد جب اس نے کھڑے ہو کر سانس لینے کی سوچی ہی تھی کہ اس کے کان میں کسی کی آواز سنائی دی، ڈیئر شہردل، کیا راستہ بھول گئی ہو؟ شہزاد کو یہ آواز بالکل اپنے قریب سنائی دی۔ بے اختیار خوف سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ از خود وہ 2 قدم اپنی جگہ سے دور ہوتی کھسکی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی اور دل حلق سے ہو کر منہ کو آنے کو تھا۔ ساشے اسے پیار سے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جنگل میں کھڑی تھی مگر وہاں درخت ذرا کم تھے، اس لیے پورے چاند کی چاندنی زمین تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپنے لگا۔ اب یہ سامنے کھڑا شخص اسے جان سے ہی مار دینے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ دل میں اچانک دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نظریں
اس کی نظروں اس کے وجود سے بہت دور، ایک ایسی گفا میں جہاں اس کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے۔ ساشے تو بالکل بھی نہیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ وہ خود کو حد درجہ نارمل رکھتی، پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے بے دردی سے الٹے ہاتھ سے صاف کرتی، مشکل سے تھوک نگلتی، خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، میں تو بس ہوا کھانے آئی تھی۔ رستہ مجھے یاد ہے، میں واپس بھی آ جاتی۔ سرخ لب ہلکے ہلکے سے کپ کپانے لگے، زب سے آنکھوں میں نمی کو ند آئی اور گلے میں بہت سے آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اب تمہیں واپس لے جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے، کل صبح سیر کے لیے نکل جانا، یا ایسا کرنا مجھے بھی ساتھ لے لینا، ایک اچھی کمپنی بھی مل جائے گی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا نرمی اور سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بغیر دوپٹے کے کانپتے وجود پر پڑی تو بے اختیار نظریں چرا گیا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے فرمانبرداری سے صرف سر ہاں میں ہلاتی آگے چلنے لگی۔ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور سوچنے سمجھے کی ساری قوتیں مفلوج۔ اسے رستہ یاد نہیں تھا، وہ کس طرف سے آئی تھی، اس لیے کافی دور نکل آئی تھی۔ اسے لگا وہ آزاد ہو چکی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ قید کی تو اب شروعات ہے۔ ساشے اس بار خود اس کے ساتھ آخری منزل پر آیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ میاں کے دکھائے گئے کمرے میں تیزی سے بڑھتی، اندر سے لاک کرتی، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی، لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے سانس اکھڑنے کو ہو۔ آنکھوں کا یکدم سے رکا ہوا پانی، سارا پانی جیسے امٹ کر باہر آ گیا تھا۔ بے اختیار ہوتی، اپنی ہچکیوں کی آواز دباتی، منہ پر ہاتھ رکھتی، آہستہ آہستہ سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی جیسے ساری قوتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ وہ دماغ جسے اندر سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ساشے باہر دروازے پر ہاتھ رکھتا، گہرا سانس لیتا، وہیں باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتا نیچے بیٹھ گیا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی لان کی کھڑکی سے آتی سیدھا ساشے کے چہرے پر پڑی۔ کافی تھکاوٹ کے ساتھ اکتاہٹ سے اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو مشکل سے اٹھایا، پھر رات کا سارا واقعہ یاد آتے ہی سرا سے اٹھتا، ساتھ جڑے دوسرے کمرے میں چلا گیا، کپڑے نکالے، باتھ لیا اور فریش ہوتا سیڑھیاں اترنے لگا کہ چوتھی منزل سے ہی ثمینہ مائی دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ دونوں کا فاصلہ تیسری منزل پر ختم ہو گیا۔ کیسا ہے میرا ینگ بوائے سن؟ کافی اچھا آئیڈیا تھا تمہارا، مگر بیٹا میں بھی تمہاری ماں ہوں، چاہے نکلی ہی صحیح، مگر ہوں تو ماں ہی نا۔ فضل میاں کب تک تم کو بچائے گا، جس کی خود دونوں ٹانگیں قبر میں ہیں، اور نہ جانے قبر دن میں کتنی بار اسے یاد کرتی ہے۔ وہ ثمینہ مائی کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک ادا سے مسکراتا، دائیں ہاتھ کی الٹی ہتھیلی سے اسے سائڈ پر کرتا اپنے لیے نیچے کا راستہ بنانے لگا کہ اچانک سے مڑتا سرگوشی سے اس کے کان میں بولا، تم جانتی ہو ثمینہ مائی، تم میرے لیے کتنی خاص ہو، ماں نہ صحیح مگر میری بنائی ہوئی اپنی ولن فیملی کا ایک خاص ممبر ضرور ہو۔ میرے دل کے ساتھ کھیلو جتنا کھیلنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر، اس ڈون کی جیت ہوتی ہے یا ہار، یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات ذہن سے نکلنے نہ دینا، یہ ایک کھیل ہے، کھیل میں ہی صحیح مگر مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھ لینا، یہاں دل کے معاملے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں بعد میں پچھتاؤں اور شاید مجھے تمہیں الوداع ہی کر دینا پڑے اس پیاری سی حسین دنیا سے۔ لہجہ سرد تھا اور بات ذو معنی۔ اس کی بات سنتے ہی ایک بار تو ثمینہ مائی کا رنگ اڑا تھا، مگر یکدم سے خود کو کمپوز کرتی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتی گویا ہوئی۔ اچانک ہی ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی۔ دیکھتے ہیں پھر آخر ہوتا کیا ہے، اور ایک بات، میں بزدل دشمن سے زیادہ ساتھی دوست، میرا مطلب ایک ریڈی میڈ بڑے دل والی فیملی کے ڈون جو اب کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح میرا نقلی بیٹا بن چکا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کی اصلی ماں بن کر مرنا ضرور پسند کروں گی، اور سب سے اہم بات، مجھے اپنی اس موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا جو کہ مجھے میرے بیٹے کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ثمینہ مائی پہلی بار اس کے دل کے ساتھ کھیلی تھی، اور اس بار جان بوجھ کر کھیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، آر یا پار۔ اس نے یہ سب وقت پر چھوڑ دیا۔
ساشے وحشی تھا، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو خود سے دور کرتا تھا جو اس کی کمزوری بن جاتی تھی۔ ساشے کا ایک وفادار کتا ٹمی تھا جو ساشے پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ ساشے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا تھا اور جان دے بھی سکتا تھا۔ ایک بار پوری پلاننگ کے ساتھ ساشے کے دشمن نواز نے اس کی کمزوری کو نشانہ بنایا، پھر کوئی اور ہتھ کنڈے آزمانے کی جگہ سیدھی ٹمی کو اغوا کر کے اس کی کمزوری کو خوب فائدہ اٹھایا۔ نواز بے اچھے طرح سے جانتا تھا ٹمی ساشے کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ سال پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی خاص ہوا کرتے تھے۔ ساشے کو اس نے ہی بنایا تھا۔ بچپن میں لاوارث و بے گھر ہونے کی وجہ سے نواز بے نے ہی ساشے کو ایک گھر اور نیا نام دیا، مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی ساشے نے نواز بے سے علیحدگی اختیار کر لی اور خاموشی و صلح کے ساتھ اس سے الگ ہو گیا۔ ساشے جوان تھا اور خون گرم۔ جو لوگوں کو مارنے کی سپاریاں نواز بے کو ملتی تھیں وہ اب ساشے کو ملنے لگیں۔ ساشے نواز بے کی بنائی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ نواز بے کو ساشے سے نفرت ہونے لگی اور یہ نفرت انتقام میں بدلتی شعلہ بن گئی۔ وہ ساشے کی جان کا پیاسا تھا اور ساشے گھر اور روٹی کا مفروض۔ وہ آج جو بھی تھا نواز بے کی وجہ سے تھا، اس لیے اس نے اس کے وار کا پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا اور یہ بات نواز بے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ٹمی ایک دن خود ساشے باہر سے اٹھا لایا تھا، جو اس وقت بالکل کچھ دنوں کا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ ساشے نے اسے پالا اور سنبھالا، آخر وہ اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ نواز بے کو ساشے کو مارنے کے لیے ٹمی کا استعمال کرنا پڑا۔ ٹمی کے اغوا کی خبر نے ساشے کو وحشی بنا دیا۔ ساشے نے دن رات ایک کر دیے ٹمی کو واپس لانے کے لیے۔ آخر نواز بے نے آخری چال چلی اور اسے سنسان جگہ پر بلا کر مارنے کا پلان بنایا۔ ساشے کی قسمت اچھی، وہ بچ نکلا اور ٹمی کو بھی بچا لایا، مگر اسے لانے کے دوسرے ہی دن ٹمی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ ٹمی کو مارنا ساشے کے لیے ایسا تھا جیسے وہ خود اپنے جسم کی ہڈیوں سے ماंس نوچ نوچ کر اتار رہا ہو۔ وہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ اسے مارنے کے بعد 20 دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ ملازم ڈرتے ڈرتے صرف کھانا کمرے میں رکھتے اور بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے باہر نکل جاتے۔ وہ وقت سب کو اپنی موت کا وقت لگتا۔ سمینا مائی جانتی تھی کہ ساشے دل کے معاملے کا کتنا کمزور ہے، دل کے احساسات پر قابو پانا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں کتنی گنتی کے چند لوگ ہی صحیح مگر وہ اس کی کمزوری بنتے جا رہے تھے۔ اگر وہ ساشے کے وفادار نہ ہوتے تو بات الگ تھی۔ وہ سب بھی ٹمی کی طرح ساشے پر قربان ہونے کو تیار تھے، اور شہزاد ایک نئی مشکل اور پہیلی۔ سمینا مائی دل سے چاہتی تھی کہ ساشے اس پر دل ہارے، اس سے پہلے ہی وہ شہزاد کے دل میں ساشے کے لیے ڈر، غصہ اور نفرت بھر دے گی۔ شہزاد کے دھتکار ہی ساشے کو پتھر بنا دے گی۔ وہ مین ہال میں پہنچا تو سامنے ہی صوفے پر کپ ہاتھ میں پکڑے ایک ادا سے بیٹھی سامنے دیکھتی میاں جیسے اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا ساشے، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں میاں ہی ہوں، وہی پرانی والی میاں جسے ایک پتھر سے محبت کی امید ہے۔ تمہیں کیا لگا تمہارا مجھے بہن کہنے سے کیا واقعی میں تمہاری بہن بن جاؤں گی؟ صبح 11 بجے اٹھنے والی میاں آج 4 بجے سے ہال میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں پوری رات نہیں سوئی۔ 100 بار خیال آیا کہ تم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مجھے اپنے آپ پر غرور تھا، مگر آج یہ بھی ختم ہو گیا جب میں تمہاری وجہ سے کسی لڑکی سے اتنی جلن محسوس کر رہی ہوں کہ شاید میں موقع پاتے ہی اس کی جان لینے سے بھی نہ کتراؤں۔ حیرانگی سے اس کی باتیں سنتا بے اختیار آخری بات پر غصے سے اس کی بڑھتا گردن ایک ہاتھ میں اس کی طرف بڑھتا ایک گردن ہاتھ میں دبوچتا اس کا سر صوفے کی ٹیک پر لگا گیا۔ اس ابتدا پر میاں کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ چھلکتا فرش پر گرا تھا اور کھلے بال کچھ چہرے پر اور کچھ اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ نہ خوف، نہ ڈر اور نہ ہی کسی ندامت کا تاثر تھا اس کے چہرے پر۔ وہ بے خوفی سے ہوتی اس کا دوسرا ہاتھ اندازے سے پکڑتے اپنی گردن تک لے آئی۔ ایک گہری چمک اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری تھی۔ بند کر دو یہ سانسیں جو تمہارے سوا کسی کے لیے نہیں چلتی۔ میں خود عاجز آ چکی ہوں ان سانسوں سے جو اندر ہوتے بھی تمہارا نام لیتی ہیں اور باہر آتے بھی صرف تم کو پکارتی ہیں۔ وہ لب نیچے خود پر ضبط کرتا آخر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اس کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ رکھتا صوفے پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ لڑکی وہی ہے نا تمہاری پہلی پینٹنگ
وہ خود پر ضبط کرتی ہونٹ آپس میں پیوست کیے بڑی ہمت سے بولی، جمال اسی پینٹنگ والی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتا تم کو چھیڑتا تھا۔ بائیں آنکھ کا ایک کونا زبردستی پانی سے بھر گیا۔ کیا خواب ایسے بھی سچ ہوا کرتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا، کہہ دو کہ میں ابھی بھی ایک خواب میں ہوں۔ وہ لڑکی محض ایک پینٹنگ کے سوا کچھ نہیں۔ جمال ہال میں داخل ہوتا بے اختیار ٹھٹکا تھا۔ اس نے پہلے کبھی میاں کو اتنا کمزور نہیں پایا تھا جتنا وہ آج نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا، باہر سے بہت سی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ دھماکے کی آواز سے بے اختیار ساشے کے قدموں نے حرکت کی تھی۔ جلدی سے ہال کے دراز میں پڑی 2 گنز نکالتا باہر کی طرف لپکا۔ باہر نواز بے کے آدمیوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا تھا۔ ساشے کے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ اور جمال حویلی کی دوسری چھت پر چڑھتے اپنے آدمیوں کو بھی خفیہ رستے سے چھت پر آنے اور دوسروں دروازے کی پہرےداری کرنے کا اشارہ کرتے اوپر کی طرف بھاگے۔ شہزاد کی آنکھ گولیوں کی آواز سے کھلی تھی، خوف سے دل منہ کو آنے کو تھا اور سانسیں جیسے رک رک کر چلنے لگی۔ میاں بھی گن پکڑتی جمال اور ساشے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ ثمینہ مائی گن سنبھال دی ابھی ان کے پاس آنے کو ہی تھی جب ساشے کی آواز پر رکی۔ ثمینہ مائی تم اندر ہی رہو، دیکھو شہزاد تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات پر ایک بار تو میاں کا دل کٹا تھا۔ حالات مشکل ہوئے تو ساشے نے میاں کو حویلی کے اندر جانے کا اشارہ کیا، اسے وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئی۔ آخر اس سے چلنا ہی پڑا۔ میاں آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ حلق پار چلایا۔ اندر جاؤ، خطرہ بڑھ چکا ہے، میں اور جمال سب سنبھال لیں گے۔ نواز بے نے درختوں کے پیچھے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ ساشے ایک غلطی کرے، صرف ایک غلطی۔ اس کا دھیان میاں کی طرف تھا اور میاں کا دھیان نواز بے کی طرف۔ لمحوں کا کام تھا اور میاں ساشے اور گولی کے درمیان کود پڑی۔ اس وقت جمال کی ایک گولی نواز بے کی ٹانگ پر جا لگی۔ نواز بے نے اپنی آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا تو سب بچتے بھاگتے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا ساشے، تم میرے ہو، صرف میرے، میں مر کر بھی تم کو پا لوں گی۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن ہر لمحہ دیکھا کرتی تھی۔ فکر، خود سے دور جانے کا خوف، ڈر اور پتہ ہے کیا، محبت۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ رہی ہے۔ آج پہلی بار زندگی میں کسی نے ساشے کی آنکھ بھیگی دیکھی تھی۔ جب اس نے ٹمی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تب بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ساشے کے اندر کیا چل رہا ہے، مگر اس بار اس کے احساسات اس کے چہرے پر واضح تھے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیا بگاڑا میں نے تم لوگوں کا؟ پلیز جانے دو مجھے، جانے دو یہاں سے۔ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، معاف کر دو مجھے، مگر مجھے جانے دو۔ ثمینہ مائی جو ابھی پوری طرح کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، شہزاد اس کی طرف دیکھتی یا کانوں سے ہاتھ ہٹاتی جلدی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑتی منت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ ایک بار تو ثمینہ مائی حیران ہی رہ گئی تھی، آخر اس سے کیا ہوا ہے؟ باہر کے حالات وہ دیکھ کر آ رہی تھی اور پریشانی میں کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوپر سے شہزاد کا ایسا کرنا اس سے قطع ناگوار گزرا تھا، بغیر سوچے سمجھے یا جانے کہ یہ پہلی رات ہی تو گزری تھی اس کی یہاں پر۔ دیکھو لڑکی، شور شرابہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہمارے ساتھ صحیح طرح سے تعاون نہیں کرو گی تو شاید جان سے ہی جاؤ۔ اس لیے تمہارے منہ سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ کوئی سوال یا جواب کرنا ہو تو وہ بھی موقع کی مناسبت سے دیکھ کر کرنا، اور یہ کوئی وقت نہیں ہے سوال کرنے کا۔ اس لیے تمہارے لیے اچھا صرف یہی ہوگا کہ رونا دھونا ڈالنے کی جگہ ہماری بات مانتی رہو، سلامت اور اچھی رہو گی۔ اس کے آنسو جیسے اندر ہی دم توڑ گئے، سر میں یکدم درد کا کرنٹ سا دوڑا تھا، گلا خشک ہوا تھا اور پیاس کی طلب نے شدت پکڑی تھی۔ وہ نم آنسو سے جیسے ہار مانتی سر ہاں میں ہلاتی بیڈ کے کونے میں جا بیٹھی۔ ابھی وہ سہمی سی بیٹھی بھی نہیں تھی جب جمال ثمینہ مائی کے پیچھے کھڑا ہوتا لڑکھڑاتی آواز میں بولا، ثمینہ مائی، میاں۔ وہ ٹھہرا تھا، الفاظ سارے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ میاں مر گئی، ساشے میاں کے پاس ہے۔ وہ بس یہ بول پایا تھا جب ثمینہ مائی وہیں سے الٹے قدم واپس پلٹی، سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا مگر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ابھی وہ اسے صحیح سلامت بات کرتا چھوڑ کر اوپر آئی تھی۔ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ ساشے کی باہوں میں لیٹی دم توڑ چکی تھی۔ وہ بے یقینی کا بت بنا صرف اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ ساشے، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میاں تمہاری گینگ کا حصہ تو بن سکتی ہے مگر زندگی کا نہیں؟
میاں کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میاں کو ساشے سے ہی پیار کیوں ہونا تھا؟ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بے اختیار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، جیسے باہر سے آتی آوازوں کا دم توڑنا چاہتا ہو۔ پورا دن گزر گیا، جنازہ پڑا، میاں کو قبر میں اتارا گیا، مگر ان چند آنسوؤں کے سوا جو میاں کی آنکھوں کے سامنے بہے تھے، اس کے بعد جیسے آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ شہزاد کو جیسے وہیں کوٹھی کے آخری منزل کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ ان مشکل حالات میں بھی زمینہ مائی کھانے وغیرہ دے کر واپس اپنے کمرے میں آتی، میاں کے لیے مخافت کرنے لگتی اور تسبیح کے دانے گراتی رہتی۔ ساشے بھی جیسے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کوٹھی کے سارے معاملات جمال بڑے صبر اور دل سے سنبھال رہا تھا۔ وہ بھی ساشے کی طرح لاوارث و بے گھر تھا، جسے ساشے نے سہارا دیا اور بھائی بنایا۔ ساشے اور جمال عمر میں بھی ایک جتنے ہی لگتے تھے لگ بھگ، مگر سوچ اور طاقت میں ساشے کو مات دے جاتا۔ میاں کا دسواں ہوا اور حالات جیسے اپنی جگہ آہستہ آہستہ کرتے واپس آنے لگے تھے۔ دنوں بعد بیٹھے بیٹھے اچانک ساشے کو شہزاد کا خیال آیا۔ رات کو جب اس کو کمرے میں چھوڑا، اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میاں کے حادثے نے جیسے شہزاد کی یادداشت ہی مٹا دی ہو۔ اسے کافی شرمندگی بھی ہوئی۔ اصل میں شہزاد کو لائے ایک دن ہی ہوا تھا کہ دوسرے دن میاں اس دنیا سے چلی گئی۔ چاہے اس کے دل میں میاں کے لیے کوئی جذبات نہ ہوں، مگر ایک نرم گوشہ اور دلی وابستگی ضرور تھی، اور اس کا بار بار اظہار محبت ساشے کو کسی پل چین نہ لینے دیتا۔ وہ جیسے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکا تھا۔ میاں اس کے بارے میں اتنی سیریس تھی، وہ کبھی اس کی زندگی میں جان نہیں پایا۔ وہ شہزاد کے کمرے کے باہر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ جب کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا، ہمت کرتا خود ہی کلچ موڑتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ اب اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی ساکھ سی کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ چہرہ شفاف اور دھلا ہوا تھا، مگر آنکھیں گہری اور کافی سوجی ہوئی لگیں۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جب یکدم سے وہ سراج سے کھڑی ہوتی، دوری بناتی، اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں سے جائیں۔ آنکھیں نیچے کیے وہ جیسے ضبط سے بولی تھی، دیکھو شہزاد، میری بات تو سن لو۔ میں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی سالوں پہلے، جو خود بخود تمہاری ہی لگتی ہے۔ وہ یکدم چڑچڑی سی ہوتی، اس کی بات درمیان سے کاٹتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کیوں اس طرح مجھے نظر بند کیے رکھا ہے؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ مجھے لگا میں غلط لوگوں میں پھنس چکی ہوں، مگر اب یقین سے کہتی ہوں تم سب مافیا ہو، گنڈے ہو، اور ایک دن میں بھی کسی حادثے کے نظر ہونے والی ہوں۔ مافیا اور گنڈے، اس کے منہ سے سن کر ساشے کے چہرے پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر پھر سیریس ہوتا بولا، محبت کرتا ہوں میں تم سے، وہ بھی تب سے جب شاید میں محبت کی میم سے بھی واقف نہیں تھا۔ تم میں اور اس پینٹنگ میں ایک چیز مترادف یہ ہے، جس سال تم اس دنیا میں آئی، اسی سال 7 سال کی عمر میں میں نے یہ پینٹنگ بنائی۔ مطلب تمہاری اور اس پینٹنگ کی عمر بھی ایک ہی ہے۔ یہ چیز محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تم میرے اندر کی ایک تصویر ہو، جسے میں ہر لمحہ ہر وقت اپنے ساتھ پایا ہے۔ اتنی آسانی سے کیسے تم سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور بس یہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ ان آنکھوں کو جب اس نے بنایا تو کوئی ایک تصویر، کوئی عکس اس کے ذہن میں نہیں تھا، مگر جب یہ مکمل ہوئی تو صرف اس جیسی ہی کیوں، میں ان کو بڑا بھی بنا سکتا تھا یا کسی اور چال میں بھی ڈھال سکتا تھا۔ چلو، آنکھیں تو آنکھیں، یہ پورا کا پورا چہرہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب شہزاد کی آواز اسے دوبارہ حال میں واپس لے آئی۔ وہ ایک پینٹنگ تھی، ایک خیال تھا، ایک سوچ، اور بس ایک احساس تھا۔ اسے زندہ انسانوں کے ساتھ مت جوڑو۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں جو زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ میرا بھی دل ہے اور اس میں احساس بھی ہیں۔ میں تم کو جانتی تک نہیں، پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ تم کیسے یہ چاہ سکتے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں اور چند دنوں میں ہی تم سے محبت کرنے لگوں؟
وہ حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے اس کا چہرہ اور سارے نقوش غور سے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھیں، گہرے ہونٹ، لمبی ناک، نظر انداز کیے جانے کے تو وہ بھی قابل نہیں تھا۔ چہرے پر اب سفیدی کی جگہ سنہرا پن اس کی وجاہت کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اچھا ہے، جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لے سکتی ہو، مگر محبت تم کو مجھ سے ہی ہونی چاہیے۔ میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، ہر لمحہ، ہر پل، مگر انکار نہیں سنوں گا۔ وہ اب ذرا ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، مگر چہرے پر وہی نرمی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے اس کے چہرے کی عکاسی کر رہی تھی۔ میرے بس میں محبت کرنا ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تمہارے خوف سے دستبرداری حاصل کرتی، تم سے محبت کرنے لگتی، مگر محبت یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ محبت بہت نرم، بہت شفاف اور بے حد خوبصورت۔ محبت وقت مانگتی ہے ہونے کے لیے، دوستی چاہتی ہے، مسافت نہ سہی مگر کچھ تو ایک جیسی خوبیاں مانگتی ہے۔ یہ کسی کے بھی کہنے سے نہیں ہو جاتی، اور میری جیسی لڑکیوں کے لیے محبت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب ہم نے ہر جگہ بے اعتباری کی ٹھوکریں کھائی ہوں، اور اگر کوئی جگہ اعتبار کے قابل مل بھی جائے تو مجھ جیسیوں سے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اعتبار اور بے اعتباری کی جنگ میں فتح بے اعتباری کو ہی دیتے ہیں، چاہے اس وجہ سے ہمارے اندر ہی کتنی توڑ پھوڑ کیوں نہ ہو رہی ہو۔ مجھے وقت دو، اگر میں لوٹ آئی تو تمہاری، اگر نہیں تو سمجھ لینا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت چاہے تو مار دینا، چاہے تو دربدری کے لیے چھوڑ دینا، زندہ چھوڑ دینا، مگر ابھی میرا جواب وہی ہوگا جو میں کچھ دیر پہلے بتا چکی ہوں۔ وہ بدل نہیں سکتا، مجھے اعتبار کرنے دو۔ اس بار میں بھی دل سے چاہتی ہوں میں اعتبار کرو۔ اس کے بال چپٹیاں میں بندھے تھے اور درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی، کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری اس کی حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقت؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وقت تو دے رہا ہوں، آخر تم کیا چاہتی ہو اور کتنا وقت چاہیے؟ چہرے پر بیزارگی چھائی تھی۔ مجھے جانے دو یہاں سے، اپنے خوف سے نکلنے دو، آزاد زندگی جینے دو اور کھلے ذہن سے سوچنے دو۔ کہا نا میں تمہارے بارے میں سوچوں گی جتنا مجھ سے ہو سکا، مگر میں خود کو تم سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ تم سے بھی شاید کبھی کسی نے محبت کی ہو، اور جب تم لوٹا نہیں سکے تب جا کر تمہیں میری سمجھ آئے گی۔ اس کی بات پر سب سے پہلا خیال ساشے کو میاں کا ہی آیا۔ میں نے کہا تھا نا ساشے، تم میرے ہو، صرف میرے، میں مر کر بھی تم کو پا لوں گی۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن، ہر لمحہ دیکھا کرتی تھی۔ فکر، خود سے دور جانے کا خوف، ڈر، اور پتہ ہے کیا، محبت۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ رہی ہے۔ وہ کنفیوز ہوتا جھڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کھلی کھڑکی پر نظر ٹھہر سی گئی۔ ایک چڑیا کھڑکی کے دروازے دیوار پر بیٹھی کتنی چہک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آزادی اور قید کے درمیان جھول رہی ہے۔ اگر وہ کمرے میں آ جائے اور ساشے کھڑکی بند کرتا اس کے جانے کے سارے راستے بند کر دے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے آگے ساشے سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ 2 دن تک وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ سے لڑتا رہا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے یا آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کوٹھی کے پچھلی طرف بنے لان میں ٹہلتا جا رہا تھا جب جمال اسے کافی دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا ٹہلتا دیکھ رہ نہ سکا۔ اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے ساشے؟ جو اتنا گہرا سوچ رہے ہو کہ اپنے ارد گرد کو بھی بھلا چکے ہو؟ اچانک سر موڑتا اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بس اتنا کہتا دھیرے دھیرے قدم چلنے لگا جس کا ساتھ جمال نے بخوبی دیا۔ ایک بار بتانے میں کیا ہے؟ کیا پتہ مجھے بتانے سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے۔ جمال نے ابھی ساتھ چلتے چلتے غور کیا تھا۔ ساشے ننگے پیر گھاس پر چل رہا تھا اور چہرے سے بے حد بے چین اور چال الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ دل کا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ جو اس کی شخصیت کے ایکس رے لے رہا تھا اس بات پر ٹھٹکا۔ دیکھو ساشے، میں نہیں جانتا تمہیں اس لڑکی سے کیا چاہیے، مگر اگر تم اسی وجہ سے اتنے پریشان ہو کہ تمہیں کچھ خیال نہیں رہا کہ اس طرح بغیر ہتھیار کے کوئی بھی دشمن تم کو آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے، تو پھر زیادہ سوچنے سے اچھا ہے تم وہ کرو جو تم کرتے ہو، جو تمہارا دل کہتا ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو۔
اس کی باتوں پر ساشے کے چہرے پر اطمینان کے سائے چھائے تھے۔ میں نے بہت سوچا، بہت ہی زیادہ سوچا، اور آخر کا اس فیصلے پر پہنچا، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں صرف میرا ہی ہونا ہے۔ تو پھر یہ بیکار انتظار کیسا؟ تم میری ہو، صرف میری۔ وہ جو جس کی آنکھوں سے ہی آزادی کی طلب چمک رہی تھی کہ بس سننا ہی تھا، اور وہ مدہوش ہوتی، خوشی سے جھوم اٹھتی، یکدم سے چہرے کے تاثرات کے ساتھ چمک جیسے اداس نمی میں بدل گئی ہو۔ اس وقت وہ اپنے ضبط کی انتہا پر کھڑی تھی۔ تو تم ایک خود پرست انسان ہو۔ آنکھوں میں بے اختیار امڈ آنے والے آنسوؤں کے ساتھ ضبط سے جڑے ہونٹ کانپے تھے۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گی۔ وہ یکدم ریلیکس سا ہوتا، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب ہونے لگا کہ وہ بے ساختہ سی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ تم مجھے کتنی عزیز ہو، یہ بات کبھی تم جان جاؤ تو قسم سے خود پر اتنا رکش کرو کہ اس غرور سے کبھی نہ نکل پاؤ۔ تمہیں پانے کی طلب ہوتی تو کب تم میرے اختیار سے باہر ہو؟ تمہیں پانے کی طلب ہوتی تو کب تم میرے اختیار سے باہر ہو؟ کبھی بھی، کسی بھی وقت تمہیں حاصل کر لوں۔ میں نے تمہارا چہرہ بنایا ضرور ہے، مگر مجھے چہرے سے نہیں، مجھے اس انسان سے محبت ہے جس کا یہ چہرہ ہے۔ اور اب تو تم مجھے باخدا ہر انداز سے باکمال لگتی ہو۔ وہ شوق ہوا تھا، مجھے نفرت ہے، مجھے تمہاری نفرت سے بھی محبت ہے۔ وہ اس کی باتوں پر جیسے خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ ضبط اور حیات سے اس سے ہلکی سی آواز میں صرف یہی کہا گیا۔ اس کی وجہ سے مقابل کے چہرے پر ایک دل لیوا مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ اسے وہیں اسی حالت میں ڈھہرا سہما چھوڑتا واپس مڑتا باہر نکل گیا، اور جیسے شہرزاد کی کب سے رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دن بدن ثمینہ مائی کا رویہ شہرزاد کے ساتھ سخت ہونے لگا، مگر اپنے سخت رویے کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ شہرزاد کے معاملے میں وہ خود کو ہر جگہ بے بس ہی پاتی۔ پھر اس کے جلے ہوئے دل پر آخری ضرب ساشے نے اس دن لگائی جب اس نے اچانک سے آ کر اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں شہرزاد سے نکاح کرنے والا ہے۔ اس خبر نے ثمینہ مائی کے ساتھ ساتھ شہرزاد کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا کہ شہرزاد کے گال تپنے لگتے، کان کے لو اس کی قربت اور سانسوں کو محسوس کرتے سرخ ہو جاتے۔ وہ جتنا اس سے دوری بنانے کی کوشش کرتی، جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہر جگہ اس سے ہی پاتی۔ اگر وہ کبھی اس کے ساتھ نہ بھی ہوتا تب بھی اس کا احساس اسے ہر جگہ اپنے پاس محسوس ہوتا۔ اب وہ ساری کوٹھی میں مکمل آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی، جب کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بوریت سے اکتا جاتی۔ جب سے ساشے کے ساتھ اس نے اپنے نکاح کی خبر سنی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے تو کیا کرے، مر جائے بزدلوں کی طرح یا دل ماں کر ساشے کے ساتھ گزارا کر لے۔ وہ دونوں معاملات میں خود ہی کو بے انتہا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ساشے کو بے صبری سے انتظار تھا، اور شہرزاد جس کا دل بس بند ہونے کو تھا، وہ بس بے بس بت سی بنی صرف اپنا عکس آئینے میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اس پینٹنگ کے بارے میں خیال آیا جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ وہ ابھی دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ساشے کو پہلے سے کمرے کے ایک سائے دار کونے میں کرسی پر بیٹھے پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوتا سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ مجھے یقین تھا آج کے دن تم یہاں ضرور آؤ گی۔ میری محبت تم ہو وہ تو بس ایک نشانی ہے، اس کو مٹاؤ گی میں اس جیسی دوسری بنا لوں گا۔ تم جتنی بار میری محبت کو ٹھکراؤ گے میں اتنی بار اس کی نشانیاں بناتا جاؤں گا۔ اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ایک تلخ نظر پینٹنگ پر پھر اس پر ڈالتی کچھ کہے وہاں سے نکلنے لگی۔ میں ابھی قاضی کو بلانے جا رہا ہوں۔ لہنگا اور زیور تمہارے بستر پر پڑے ہیں، نہیں پہنو گی تو تم یقیناً یہ تو نہیں چاہو گی کہ وہ سب میں خود زبردستی تمہیں پہناؤں۔ آگے تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، اپنا اچھا برا اچھے سے جانتی ہو۔ وہ تیار ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی بے یقینی حیرت سے خود کو تکے جا رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنی آزادی پر ماتم منانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت دل پتھر کیسے ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں آئی تھی۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ یہاں آنسو بہانا بیکار ہے، یہاں وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ ایک بار شدت سے دل کیا کہ اگر موت حرام نہ ہوتی تو کچھ اور نہ سہی وہ آج خودکشی ضرور کر لیتی، پھر کر کے دیکھتا اس کی میت سے نکاح۔
عجیب قسم کے خیالات اس کے دل و دماغ پر سوار تھے جب سمینہ مائی کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہو؟ آج معمول کی نسبت سمینہ مائی کی آواز میں نرمی گھلی تھی۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی ان کے بدلتے رویے پر۔ ٹھیک ہوں۔ وہ خود کو بالکل نارمل رکھتی بولی۔ کیا آزادی چاہتی ہو یہاں سے؟ اس کی یہ بات شہزاد کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے یا یہ سمینہ مائی کا اسے ذہنی اذیت دینے کا ایک نیا انداز۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلا گئی۔ اپنی یہ حرکت شہزاد کے لیے بھی حیران کن تھی۔ میرے پیچھے آؤ۔ وہ بس اتنا کہتی باہر نکل گئی۔ کچھ پل لگے اسے سوچنے کے لیے، مگر جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو گہری سانس لیتی سراج سے باہر نکلتی سمینہ مائی کے عقب میں چلنے لگی۔ آخر کار سمینہ مائی سے لے کر کوٹھی کی پچھلی طرف نکلی۔ ہر طرف گہرا گھنا جنگل چھایا ہوا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے اور واپس پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ تمہارے پاس سمجھ لو صرف 20 منٹ ہیں، سمینہ مائی سے کہتی وہاں واپس مڑنے ہی لگی جب تیزی سے شہزاد بنا کچھ کہے سر ہاں میں ہلاتی نیچے جھکتی، اپنی ہائی ہیل سینڈلز وہیں پر اتارتی اور ایک شکرانہ الوداعی نظر سمینہ مائی پر ڈالتی، سرخ بھاری لہنگا اٹھاتی بغیر کچھ سوچے سمجھے سر پٹ دوڑ لگاتی۔ اس وقت اسے اپنی حالت و حلیے کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک شادی کے جوڑے میں جنگل میں بھاگ رہی ہے۔ سر پر اس وقت ایک بار پھر سے صرف ایک ہی چیز سوار تھی، آزادی۔ سانسیں تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے پھول چکی تھی اور گلا خشک ہو گیا تھا، مگر وہ پیاس کو نظر انداز کرتی، جتنی اس میں طاقت بچی تھی اسے استعمال کرتی بس بھاگی جا رہی تھی۔ ایک جگہ تھک ہار کر سانس بحال کرنے کے لیے لہنگا چھوڑتی ایک درخت کے سہارا لیتی رکی تھی۔ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، وہ سرگوشی میں دھیرے خشک مگر نرم لہجے میں بولا تھا، اور شہزاد کو لگا جیسے موت کا فرشتے نے اچانک اس کے جسم سے روح باہر نکال کھینچی ہو۔ وقت مانگا تھا نا، چلو دے دیا وقت، انتظار کروں گا تمہارا زندگی کی آخری سانس تک، لوٹ آئی تو میری، نہ لوٹی پھر بھی میری ہی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے تھا۔ شہزاد کو یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگا کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اجازت کا ملنا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا اور سیدھی کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دوڑ لگا دی کہ اچانک ہی پیچھے سے آواز آئی، یہ زیور اتار کر پھینکتی جاؤ، اس سے بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یا وقت اس وقت اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ موت خود اپنے شکار کو کہے جا تجھے بخشا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم خوف کے بغیر زندگی جی سکتے ہو۔ مگر یہ سننا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ دوڑتے ہوئے تیزی سے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھتے، تیزی سے سونے کے جھمکے اتارنے لگے، ایک کان سے پھر دوسرے کان تک، ہاتھوں سے کانچ اور سونے کی چوڑیاں اور گلے سے ہیرے جڑا ہار، آخر میں ماتھا ٹکا، جس کو اتارنے کی وجہ سے جوڑے سے کچھ لٹیں باہر نکلی، چہرے کے سامنے جھولنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی آزادی سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ قسمت رہی تو زندگی کے ساتھ آزادی بھی ملے گی، ورنہ ساشے تو ہے ہی موت کا دوسرا نام۔ شہزاد کے بقول وہ کوٹھی واپس آ چکا تھا اور کچن میں انڈوں کا آملیٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو 3 بار تو خراب ہو چکا تھا، اب چوتھی باری تھی۔ فضل بابا اس پاس کھڑا اسے سکھانے کی کوشش میں 110 بار مرنے کی دھمکی کھا چکا تھا۔ آخر کار 5ویں بار قسمت سے ساشے کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ آملیٹ بنا کر پلیٹ میں سجاتا، اسے لے کر باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتا، اسے اسی جگہ پر رکھتا جہاں پہلی بار شہزاد کے سامنے رکھا تھا، اور اسی کرسی پر بیٹھتا کھانے لگا۔ جب سمینہ مائی ڈائننگ روم میں داخل ہوتی، کرسی پیچھے دھکیل کر برجمان ہوتی، پانی گلاس میں بھرتی، ایک نظر ساشے کی طرف دیکھتی، پینے لگی۔ بھیج دیا اسے؟ وہ جانتی تھی یہ سوال اب ضرور پوچھا جائے گا، اس لیے اسے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بھیج دیا، وہ کہتی اب دوسری پلیٹ میں اس کی پلیٹ سے تھوڑا سا آملیٹ نکالتی ڈالنے لگی۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ وہ ذو معنی انداز میں بولا تھا۔ کون سا خیال؟ وہ اب آملیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر منہ میں ڈالتی نارمل انداز میں بولی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا اس بارے میں شاید صحیح طریقے سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کس طرح مرنا پسند کریں گی؟ وہ اب آملیٹ ایک طرف کرتا، دونوں کونیوں کو ٹیبل پر جماتا، ٹکٹکی باندھے فرصت سے اسے
اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جس طرح مارنے میں تمہیں آسانی ہو، وہ اب بھی نارمل سے انداز میں آملیٹ کھاتی کہنے لگی، جس سے اسے اس گفتگو سے زیادہ گفتگو کا آخر جاننے میں دلچسپی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے آپ فضل بابا کے حصے کا کھانا بھی خود بنایا کریں گی، اور ہر بے وقت فرمائشی کھانا بھی بنانا پڑے گا، اور سب سے اہم، آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں گی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح زندگی جی رہی تھی جیسے جینا چاہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں احساس ہوتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اکثر لگتا کہ ابھی ساشے اپنے پورے جلال کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور پوری دھن سے حق جماتا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ یہ خیال بس خیال ہی رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سوچ بھی بدل گئی کہ کوئی چھپ کر اس کی ساری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اکثر اسے ساشے کی نظریں یاد آتی، جو بے لگام صرف اسی ہی دیکھے جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کہے الفاظ کو بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی سوچنے لگتی۔ اسے ہر طرف سے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگتی۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی، زیور اتار کر بھاگتے ہوئے صرف ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پھنسی رہ گئی۔ 1-2 بار کوشش کی اسے اتارنے میں، جب نہ اتری تو اس پر دھیان نہیں دیا۔ یہ نہیں تھا کہ انگوٹھی انگلی میں پھنس چکی تھی، بات صرف اتنی تھی کہ ہڑبڑاہٹ اور پریشانی میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور انگوٹھی بس انگلی میں مضبوطی سے جمی تھی۔ وہ تھوڑی سی بھی کھلی ہوتی تو دوسرے زیورات سے بھی پہلے نکل کر نیچے گر چکی ہوتی۔ اس سونے کی انگوٹھی پر سین اور شین ایک دل میں لکھا اکثر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یہ ساشے نے کب اس کے لیے بنوائی تھی یہ تو معلوم نہ ہو سکا، مگر بھاگتے وقت آخری بار بغل اس طرح کی انگوٹھی اس نے ساشے کے ہاتھ میں پہنی دیکھی تھی۔ اس وقت وہ بھاگنے کے سوا نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک کچھ سوچ پائی تھی، مگر اب وہ اکثر بے وجہ ہی اس کے بارے میں سوچتی اور گھنٹوں تک بیٹھے بس سوچتی رہتی۔ اسے پینٹنگ میں خاصی دلچسپی نہیں تھی، مگر اب وہ اکثر بلا وجہ ہی ڈیکوریشن کی دکان میں کھڑی پینٹنگز کو گھورتی رہتی۔ وہ ساحل کے پاس کھڑی سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اچانک ہی دور کھڑا ساشے نظر آیا۔ ایک بار دل میں خیال آیا، کیا وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور انجان بن رہا ہے؟ پھر جب وہ بالکل سن سا بس نظریں جمائے آسمان کی طرف دیکھتا رہا تو لگا شاید نہ دیکھا ہو۔ اسی کشمکش میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جا کر اس سے بات کرے یا نہ کرے۔ دیکھتے دیکھتے دوسری طرف رخ موڑتا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے لگا۔ اس کے دور ہونے آسمان سے سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سے شہر دل کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اور ساشے کی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد شہر ذات کا دل بھی جیسے خالی، ویران اور اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ دل کے ہر کونے میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح وہ فیصلہ کر پائی، وہ ایک بار ساشے سے جا کر بات کرے گی۔ کیا بات کرے گی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسے ملنا ضرور چاہتی تھی، چاہے اس کے پاس کوئی بہانہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ آج وہ عرصے بعد اسی جگہ سے گزری تھی جس رستے سے وہ بھاگی تھی۔ وہ جنگل میں اسی رستے پر تھی کہ اسے اچانک اپنے جوتے کے نیچے کوئی چیز اندر گھستی محسوس ہوئی۔ وہ اس کا سال پہلے پھینکا ہوا سونے کا سرخ قیمتی موتی جڑا جھمکا تھا۔ وہ حیران ہوتی جنگل میں پاگلوں کی طرح گھومتی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ اسے اس وقت لگا ساشے اسے زیور اتارنے کا مذاق کر رہا ہے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا وہ اتنے مہنگے زیورات اسے کیسے مفت میں لے جانے دیتا، اس لیے اتارنے کا مشورہ دیا، اور پھر بعد میں اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ کافی گھنٹے لگے وہ اتنی آسانی سے پھینکے ہوئے زیور جمع کرنے میں۔ زیور مٹی اور گند سے اٹے پڑے تھے، مگر اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس مٹی سے اٹے زیورات کی وجہ سے اس کی سفید چنری کا آنچل گندا ہو رہا ہے، یا ساشے اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ اپنی مٹی سے پٹی حالت کے ساتھ ہی کوٹھی کے دروازے پر جا کر بغیر کسی خوف کے یا ساشے کے لوگوں کی پرواہ کیے دستک دینے لگی۔ اندازے کے مطابق اس کے خیال میں کوئی نوکر ہی آ کر دروازہ کھولے گا، مگر سامنے ساشے کو دیکھ کر جیسے دل یکدم سے رک گیا تھا۔ چہرے پر ان پلوں میں کئی ہی رنگ آئے اور کئی گئے۔ اس سے کوئی لفظ ہی نہیں بن پا رہے تھے جب وہ اچانک بولا، اندر آ جاؤ۔
इसकी रुकी सांस और धड़कनें अब यकदम तेज हुई होती, जैसे गाड़ी की रफ्तार दौड़ने लगी। वो आज ड्राइंग रूम की जगह वो आज डाइनिंग रूम की जगह ड्राइंग रूम के एक नरम बड़े से सोफे पर बैठी थी, जिसके सामने एक दरमियाने साइज का टेबल भी सजा पड़ा था। धड़कनें इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। गैर आरामदायक सी होती यकदम से लब काटने लगी। वो इससे छोड़कर खुद न जाने कहाँ जा चुका था, और वो बस इस पूरे बने ड्राइंग रूम का नक्शा हिफ्ज करना चाहती थी। वो आया तो इसके दोनों हाथ में एक बड़ा सा ट्रे था, जिसमें एक प्लेट पर बहुत ही प्यारे तरीके से आमलेट सजाया गया था, और साथ में शीशे का एक खाली गिलास और पानी से भरा जग पड़ा था। कुछ लम्हे लगे थे इसे समझने में। दिल को यकदम से आराम सा मिला था। तसल्ली हुई कि वो साशे के दिल और यादों में अभी भी जिंदा है। ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, और मुझे वो सब बनाना आता है जो एक परफेक्ट शेफ बनाता है। ट्रे रखने के बाद वो कुछ दूर सजी पड़ी कुर्सी उठाता इसके सामने ही टेबल के साथ लगाता बैठ गया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने रूबरू बैठे थे। कैसी हो? बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, मगर मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे यकीन था तुम वापस ज़रूर लौटोगी। इस बात पर शहजाद अंदर से शर्मिंदा सी गई, मगर चेहरे के तासुरात नहीं बदलने दिए। मैं नहीं जानती मुझे कुछ अरसे से क्या हो रहा है, क्या नहीं। मैं अपने अंदर की सोचों ख्यालों से तंग आ चुकी हूँ, जो सिर्फ दिन रात तुम्हारा ही जिक्र करते हैं। वो इससे खुलकर हर बात बयान करना चाहती थी, मगर लाज ने गाल सुर्ख कर दिए। वो अब अपने मुंह से क्या बताती, इसे भी वो इसी तरह पसंद करने लगी है जैसे वो इसे करता है। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम्हारी रज़ा से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर वो हया से सुर्ख भी हुई थी और इसके काम के बारे में सोचकर परेशान भी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे वाकई चाहते हो तो खुद को बदल दो। मुझे मालूम है मोहब्बत आजमाइश सबूत या कुर्बानी नहीं मांगती, मगर इस बार सिर्फ तुम अकेले इस आजमाइश पर खड़े नहीं होगे। मैं भी तुम्हारे साथ बराबर शरीक होंगी। मैं नहीं चाहती मेरा शौहर एक गैंडा हो, या इसका माफिया के साथ कोई भी ताल्लुक हो। अगर मंजूर है तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ निकाह करने को तैयार हूँ, अगर नहीं। अब इसने अब इसने अपने आंचल का ज़रा अब इसने अपने आंचल का सारा जेवर इसके सामने मेज़ पर रख दिया। आंचल हल्का सा झाड़कर इसे गिर से आज़ाद किया, और आखिर में वो अंगूठी भी उतार दी जो इसने साशे की ट्रे लाते हुए हाथों में पहनी देख ली थी। तो इसे कबूल कर लो, मैं तुम्हारा फैसला जान जाऊंगी, फिर कोई और सवाल नहीं पूछूंगी। यकदम से दोनों तरफ खामोशी छा गई। काफ़ी लम्हे खामोशी से दोनों के दरमियान से सरकने लगी। समीना माई, जो दीवार के पीछे से दोनों को छुपकर देखती गुफ्तगू सुन रही थी, दिल से दुआ की, या खुदा साशे मान जाए। मैं जानती हूँ इसने खुद को बहुत बदला है, मगर वो खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा। इसे इस ज़िंदगी से अब रिहाई दे दे। वो खामोशी से उठा, मेज़ से वो अंगूठी उठाई और इसके थोड़ा करीब होता, घुटने के बल नीचे बैठता, हल्के से सर हाँ में हिलाता, इसका हाथ थाम कर दोबारा से अंगूठी को इसकी जगह पर वापस पहना दिया। जैसे तुम चाहो शहर दिल, साशे की जान। जमाल ने इसके साथ माफिया छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़मीना माई और शहजाद को शहर के एक आसूदा महल्ले में घर लेकर अपने साथ ले गया। कहाँ जा रहे हैं साशे? मैंने आज ख़ास कर आपके लिए कीमा भरे करेले बनाए हैं, जो आपको मेरे हाथ के बनाए सबसे अच्छे लगते हैं। वो पीछे मुड़ता इसकी तरफ देखता, हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मगरिब की नमाज अदा करने। फिर एक सफ़ेद टोपी कमीज़ की जेब से निकालकर सर पर जमा ली। वो अब अपने चेहरे पर आई आवारा लट शर्म से कान के पीछे करती, कन्फ्यूज सी होती इसकी तरफ देखने लगी। वापस आते हुए कच्ची कैरियाँ ज़रूर लेते आइएगा, और समीना माई को ज़रा घर वापस भेजें। जब से इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं, किसी न किसी हमसाये के घर रिश्तेदारियाँ निभाने चली जाती हैं। मुझे भी घर में इनकी ज़रूरत होती है। वो मुस्कुराता हुआ सर हाँ में हिलाता बाहर निकल गया। अभी घर से कुछ दूर ही हुआ था कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। जमाल का नाम मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर ग्रीन बटन पर टच करता कान से लगा गया। साशे नवाज़ पकड़ा गया है। मैंने इसे कोठी के तहखाने में कैद कर दिया है। अब तुम बताओ इसके साथ क्या करना है? वो यकदम कलाई ऊपर करता घड़ी से वक़्त देखने लगा। अभी तो मगरिब की नमाज का वक़्त है, इसे अदा करने के लिए ख़ास वक़्त नहीं मिलता। मैं शहजाद से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं नमाज़ पढ़ लूँ,
समीना माई को शहरजाद के पास भेजकर 1-2 घंटे के लिए तुम्हारे पास भी चक्कर लगाता हूँ, फिर सोचते हैं नवाज बे को कैसी मौत देनी है। वो मुस्कुराया था, मगर इस बार आंखों में सख्ती और मुस्कुराहट में वहशत थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? उम्मीद करती हूँ आपको नावल अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती राय लाजमी दें, लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल हर वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया करेंगे तो वेरी वेरी थैंक यू। एक अच्छी और नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।